हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज सैयद आसिफ बशीर चौधरी का हमारा प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज के टॉक शॉक में हम उन मौज़ूआत को छेड़ेंगे जो सियासत से ज़रा हटकर हैं लेकिन आम आवाम की दिलचस्पी के लिए हैं। सबसे पहले मुल्क में हज पॉलिसी का ऐलान किया गया है। बहुत सारे लोग हज पे जाना चाहते हैं, उम्रा पे जाना चाहते हैं। हज पॉलिसी के क्या अहम नुकात हैं, किस तरह आम आदमी हज पर जा सकेगा, उसकी तफसीलात हैं हमारे पास, वो कुछ बताएंगे। दूसरे नंबर पर हम एक और बड़ा अहम मसला, वो है पासपोर्ट का जो इजरा है उसमें ताख़ीर हो रही है, उसका मामला कहाँ तक पहुँचा। हमने पहले बात भी की थी कि इस पर बात करेंगे। आज कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटी बराए दाखिला है उसमें भी ये मामला आया। इत्तफाक से मैं उस इजलास में शरीक था, उसमें क्या हुआ वो भी बताएंगे। फिर आज ये भी आपको बताएंगे किस तरह एक चेयरमैन कायमा कमेटी दाखिला खुर्रम नवाज इस्लामाबाद से रुकन कौमी असम्बली है, उन्होंने आईजी इस्लामाबाद को किस तरीके से कहा कि मैं आपको उठाकर बाहर फेंक दूंगा। क्यों कहा, ये कहानी भी आपको बताएंगे। और साथ ही साथ इन सारे मामलात के साथ एक और बहुत ही अहम मामला जुड़ा हुआ है, वो है गैर एलानिया तौर पर वीपीएन जो है उसको भी पाकिस्तान में बंद किया जा रहा है। वीपीएन के ज़रिए हम ट्विटर या एक्स को एक्सेस करते हैं, और भी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनको पाकिस्तान में एक्सेस नहीं किया जा सकता, उनको एक्सेस करते हैं। लेकिन अब सरकार जो है वो वीपीएन पे भी इजारादारी बना रही है। इस सारे मामले पर भी हम बात करेंगे। तो आइए बातचीत का आगाज़ करते हैं। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ, आप कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह का। एजाज, आज तो काफ़ी लंबा एजेंडा हमारे पास, तो वीपीएन से मेरा ख्याल है बात स्टार्ट बिल्कुल करें। बिल्कुल। एजाज, काफ़ी दिक्कत आ रही है पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ इंटरनेट की जो सोशल मीडिया ऐप्स को एक्सेस करने में, और फिर एक वीपीएन इस्तेमाल किया जाता है। वीपीएन का मतलब ये होता है कि हम एक ऐसी एक प्रोग्राम के अंदर जाके उसको एक्टिवेट करते हैं जिससे हमारी जो आईडी है इंटरनेट की, वो हमारी पाकिस्तान शो नहीं होती, वो कोई और जगह शो होती है। आसिफ, और इसे और सिंप्लीफाई अगर करें तो वीपीएन कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को। ये ठीक है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है कि आपकी जो आईपी एड्रेस होती है, जब आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं अपने घर से या अपने मोबाइल से, तो आपका एक इंटरनेट की के ऊपर एक आईपी एड्रेस होता है। वो बताता है कि आप फलां जगह से एक्सेस कर रहे हैं। एक्सेस कर रहे हैं, इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन जब वीपीएन को आप इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं, उनको अपने कंप्यूटर के ऊपर या अपने मोबाइल के ऊपर डाउनलोड करके आप उनको एक्टिवेट करते हैं, और बाद में जब इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो लोकेशन है वो डिफरेंट नज़र आएगी। आपकी अपनी चॉइस है कि आप किसी भी जगह आपकी लोकेशन ज़ाहिर कर दें, या बाज़ केसेस में अगर आपके पास चॉइस ना भी हो तो कम से कम आपको आपकी लोकेशन एक्चुअली कोई और मुल्क नज़र आएगा। तो ये वो वजह है जिसके ज़रिए वीपीएन जो है इस्तेमाल किया जाता है। और पाकिस्तान में वीपीएन क्यों इस्तेमाल किया जाता है, पहली बात तो ये। पाकिस्तान में इसलिए वीपीएन इस्तेमाल किया जाता है कि पाकिस्तान में बाज़ वेबसाइट, सोशल मीडिया की वेबसाइट्स, पर्टिकुलरली हालिया चंद महीनों में, बल्कि एक साल से, जो एक्स है, ट्विटर, फॉर्मरली ट्विटर, उसको बंद कर दिया गया। उसको जब बंद किया गया तो आपको पता है लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो एक्स के ऊपर मौजूद थी, और लोग जानना चाहते थे कि एक्स के ऊपर ताज़ा तरीन ख़बरें क्या हैं। अब आम जो आदमी है वो टेलीविज़न चैनल की खबर नहीं देखता था, वो एक्स के ऊपर जाके खबर देखता था, और एक्स के ऊपर ट्रेंड बनते थे। और आपको पता है कि वो जो ट्रेंड बने वो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके ऊपर भी बने, और हमारे जो फौजी ऑफिस होल्डर हैं, आला तरीन ऑफिस होल्डर्स, उनके खिलाफ भी बने। तो इसलिए जो एक्स है उसको नेशनल सिक्योरिटी का मसला करार देकर उसको बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इसमें केस हुआ। हमारे अब्दुल मोइज़ जाफरी हैं, बड़े अच्छे वकील हैं, उन्होंने भी इस केस को बड़ा परसू किया। लेकिन इसको बाईपास करने के लिए लोगों ने क्या किया, लोगों ने वीपीएन इंस्टॉल किए, और वीपीएन को उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आज से कुछ अरसा पहले हमने टॉक शॉक में डिस्कस किया था कि जो आईटी मिनिस्ट्री है, पर्टिकुलरली पीटीए जो है, वो वीपीएन को सर्टिफाइड वीपीएन है जिनको एक्सेस देगी। यानी कि पाकिस्तान में वीपीएन की जो बंदिश है वो कर दी, वो उसको बंद कर दिया जाएगा। गो कि ये इतना आसान नहीं है। आपको पता है इंटरनेट को पहले ही स्लो कर दिया गया है, आस्था कर दिया गया है, जिसकी वजह से करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का रोजाना नुकसान हो रहा है कारोबार की मद में, जो लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। अब वीपीएन जो लोग इस्तेमाल करते हैं उससे जो नेशनल कौमी सतह पर जो वॉल है,
پاکستان کی ریاست نے بھی ایک انٹرنیٹ وال قائم کی ہے نا، تاکہ ناپسندیدہ کانٹینٹ جو ہے اس کو روکا جا سکے، اس کے اوپر اور برڈن پڑے گا. تو یہ کافی جسے کہتے ہیں مہنگا معاملہ ہے. پاکستان کی پی ٹی اے اس کے اوپر کام کر رہی ہے. اور المیہ دیکھیں کہ کوئی بھی ایک سرکاری ورڈ نہیں ہے اس بارے میں. ڈان اخبار میں آج خبر چھپی ہوئی تھی وی پی این کے حوالے سے، دی نیوز اخبار میں آج خبر چھپی ہوئی تھی وی پی این کے حوالے سے. کوئی ایک سرکاری بات نہیں ہے. خبریں لیک ہو رہی ہیں، لوگ تنگ ہو رہے ہیں کیونکہ معلومات کا ذریعہ جو ہے لوگوں نے ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیا اچھا ہے ٹیلی ویژن کے اعزاز، اوپر. اس پہ نا ایک اور بات پہ ایک اور پہلو بھی، ایک تو یہ انسانی ہمارے حقوق ہیں، شہری حقوق ہیں، اس کی شیر وائلیشن ہے، لیکن اس کے ساتھ نا ایک اور معاملہ بھی جڑا ہوا ہے. جو چند دن پہلے ہم نے وہ ایک ڈیوائس یہاں رکھی تھی اور ہمیں بڑا تعجب اور افسوس ہوا تھا کہ ہم سیکنڈ ورلڈ وار کے زمانے کی چیزوں کے پیچھے ابھی تک دوڑ رہے ہیں. اب دیکھیں کیا فائر وال دنیا کے کسی اور ملک میں بھی لگی ہوئی ہے؟ جی چین میں لگی ہوئی ہے. بہت سارے ملکوں میں اعزاز لگی ہے. ایون دیکھیں یو کے کو کیسے پتہ چلا، وہ جو خبر تھی وہ بچیوں کے ریپ والی، جو فیک ایک نیوز لاہور سے کی گئی تھی کہ یہ جی مسلمان ہے، وہ بعد میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ لاہور سے کیا. اٹ مینس کہ ان کے پاس یہ فائر وال لگا ہوا ہے. لیکن اعزاز دیکھیں انہوں نے سمارٹلی لگایا. ایک تو یہ کہ جب فائر وال لگایا تو یہاں انٹرنیٹ کتنا سلو اور بند رہنا شروع ہو گیا. پھر دوسرا دیکھیں دنیا میں کہیں پہ بھی نا اس کو جو آزادی اظہار رائے ہے اس کے خلاف استعمال نہیں کیا گیا، کانٹینٹ کنٹرول نہیں کیا جاتا. نہیں کیا گیا. اس کنٹینٹ پہ آپ اپنا بیانیہ دیتے ہیں، نہ کہ آپ اس کے اوپر کپڑا ڈال دیں، اس کو بند کر دیں، اس پہ بات ہی نہیں کرنی. یہ وہ المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو چیزیں جو قومی سلامتی کے نام پہ لگتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے، لیکن ان سے قومی سلامتی کے نام پہ ہم اس بیانیے کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا، یا وہ سیاسی بیانیہ ہوتا ہے جو ہمارے مخالف ہوتا ہے، ہمیں سوٹ نہیں کر رہا ہوتا. تو یہ وہ چیزیں ہیں اعزاز جو ایک تو ہم سمارٹلی کرتے نہیں ہیں. یہ فائر وال لگانے کا کام کتنے لوگوں کا کاروبار تباہ ہو گیا. ٹھیک ہے، پہلے جو فائر وال لگائے گی وہ سٹوریز بھی آئیں کہ وہ جس کمپنی سے لگائے گی وہ تو صرف ایک موبائل کمپنی کے اس کو کور کرتی آصف تھی. جو سب سے اہم تو بات ہے نا اس میں، آپ نے ایک بات بڑی خوبصورت کی کہ قومی سلامتی. اب قومی سلامتی کا تعین کون کرے گا؟ پی ٹی اے کرے گی. پی ٹی اے نے قومی سلامتی کا تعین کرنا ہے یا یہ پارلیمنٹ کی کوئی کمیٹی ہونی چاہیے جو اوور سائٹ کرے کہ ہم نے یہ چیزیں کانٹینٹ جانے دینا یا نہیں جانے دینا. انفارچونیٹلی جو سسٹم ہے یہاں پر قومی سلامتی کا تعین وہ بھی یہاں پر مقتدر حلقے کرتے ہیں یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے. اعزاز اس میں ایک بات کہوں گا کہ ہمارا یہ فیلئر ہے ہماری پارلیمان کا. ہم پیپل آف پاکستان کی جو نمائندہ عوام ہے، ہماری نیشنل اسمبلی ہے، ہمارا سینٹ تو خیر چلیں ڈائریکٹ منتخب نہیں ہوتے، لیکن انہی جماعتوں کا رول ہوتا ہے. ہماری صوبائی اسمبلیز ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمیں اس سے پہلے ریلیف عدالتوں سے ملتے تھے کہ فلاں آپ نے کیوں بند کیا، فلاں کو کھولیں، فلاں کو. تو اب پارلیمان تو اپنا رول اس میں کہیں اس کا نظر ہی نہیں آ رہا، اور اب پارلیمان نے لے لیا عدالتوں کا اختیار بھی اپنے ہاتھ میں. تو یہ بات کہیں اور چلی جائے گی. آصف معاملہ بٹ پتہ یہ کیا ہے ہو گیا؟ کہ انسانی حقوق جو ہیں یا ہمارے جو شہری حقوق ہیں ان کا جو دفاع ہے وہ ہماری پارلیمان کو کرنا چاہیے جو ہماری نمائندہ ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں بالکل فیل ہے. آصف اصل مسئلہ پتہ کیا ہے کہ جس طرح کے انتخابات 2018 اور 2024 میں ہوئے ہیں، اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو پارلیمنٹ آئی ہے، یہ میں بڑے ادب سے کہوں گا، یہ ول آف دی پیپل کو ریپرزینٹ نہیں کرتی. ول آف دی پیپل ٹیمپرڈ ول آف دی پیپل یہاں پر ہے. یہ آپ انڈیپینڈنٹ ول آف دی پیپل کو یہاں پر ریپرزینٹ نہیں کیا جا رہا. اس کے نتیجے میں یہ جتنے بھی کام ہو رہے ہیں، آپ دیکھ لیں ایک ہائبرڈ سسٹم ہے جو چل رہا ہے. بظاہر تو ایک جمہوریت کا ایک آپ کو نظر آ رہا ہے، فساد نظر آ رہا ہے، لیکن ایکچولی یہ جمہوریت نہیں ہے. تو خیر اس کے اوپر بڑی لمبی باتیں ہم کرتے رہتے ہیں. یہ بتائیے کہ حج پالیسی آ نہیں، گئی. لیکن اعزاز اس کا وی پی این کا تھوڑا سا پھر یہ بتا دیں کہ اب یہ وی پی این حکومت جا رہی ہے اس کو رجسٹر کرنے. جی ہاں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ رجسٹر وی پی این لگائیں گے تو پھر تو آپ کی ویسے ہی شناخت یہاں پہ ان کے کنٹرول میں ہوگی کہ پتہ ہوگا کہ کہاں سے بندہ جو ایکسیس کر رہا ہے، اور پھر اس پہ آپ کس فورم پہ جائیں گے. اچھا مطلب آصف، میں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے ہم، جو گورنمنٹ کر رہی ہے نا. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی ہے، ٹیکنالوجی کیا ہے؟ ٹیکنالوجی یہ ہے کہ جب بھی کوئی ریاستیں مسائل پیدا کرتی ہیں تو اس کے مقابلے میں ایک نئی ٹیکنالوجی آ جاتی ہے. وی پی این کی جتنی بھی کمپنیوں کو یہ رجسٹر کریں گے، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے جہاں پر ہماری معلومات نہیں ہے کہ ان کی جو فائر وال ہے ہماری سرکار کی، وہ کتنی وی پی این کو کنٹرول کر سکتی ہے. پہلا بات تو یہ دیکھنا ہے. پھر اگر فرض کریں کہ وہ 100 وی پی این کو کرتی ہے، آج کسی نے لکھا کہ 24 یا 28 وی پی این کو کنٹرول کیا گیا ہے. 28 وی پی این تو کچھ نہیں ہے.
یہاں تو پورے ملک میں پوری دنیا میں گلوبل 28,000 سے زائد وی پی این کی کمپنیاں کھلی ہوئی ہیں. تو یہ کس کس کو کر سکیں گے؟ تو یہ بڑی ایک میرے خیال میں فیوٹائل ایکسرسائز ہے. یہ ایک کو روکیں گے دوسرا آ جائے گا, دوسرا نہیں تو تیسرا آ جائے گا. تو یہ باتیں چلتی رہیں گی. آپ دیکھیں نا چین, پاکستان چین سے ٹیکنالوجی کے معاملے میں تو آگے نہیں ہے نا, نہیں ہے آگے. ظاہر ہے. چین میں لوگ جا کے وی پی این کا استعمال کرتے ہیں. ہمارے ساتھی کہیں گئے ہیں چین میں جاتے ہیں, وہ وی پی این کا استعمال کرتے ہیں. چین میں جائیں تو فیس بک نہیں چل سکتا, یوٹیوب نہیں چل سکتا. وہاں پہ جو واٹس ایپ ہے وہ بھی ان کا اپنا واٹس ایپ ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود ہمارے ساتھی جاتے ہیں, وہ جا کے واٹس ایپ پہ کال کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وی پی این لگا ہوا ہے. تو یہ بڑی ایک غلط سمت پہ چل پڑے. بجائے اس کے یہ کہ ہم اپنا بیانیہ بنائیں, نہیں اگر کوئی بیانیہ بیان بنائیں, اور اگر کسی نے غلط کام اور کیا ہے نا, نہیں, اور بات کا جواب بات سے دیں, نہ کہ ہم اس کی بات کو روکنے کے چکر میں پڑ جائیں. چلیں خیر یہ لمبی ہم بات کر گئے. یہ بتائیے کہ حج جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ بڑے خواہش مند ہیں, تو کیا اہم فیچرز کیا ہیں حج کے؟ اعزاز, ہر سال حج پالیسی اناؤنس ہوتی ہے, اس سال بھی کابینہ نے منظوری دی ہے, لیکن 3 کام اس دفعہ بڑے ہی اہم ہوئے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے. ٹھیک. تو میں آپ کو ان 3 کاموں کی تفصیلات بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ اس دفعہ خواتین محرم کے بغیر حج کر سکیں گی. یہ اس سے پہلے پاسبل نہیں ہوتا تھا, حج عمرہ نہیں ہوتا تھا. لیکن اب خاوند کی طرف سے یا والد کی طرف سے ایک ایفیڈیوٹ دینا ہوگا, اور جو ہے خواتین جو ہیں وہ محرم کے بغیر عمرے اور حج کے اوپر جا سکیں گی. اس سال پہلی دفعہ یہ ہوگا. اچھا, دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس دفعہ ہم ہر سال کچھ اچھی پالیسیز لانے کی کوشش کرتے ہیں. اس دفعہ جو ہے وہ حجاج کو درخواست کے ساتھ پورے پیسے نہیں دینے پڑیں گے. ہوتا تھا نا, پوری جتنے 11-12 لاکھ کا حج ہو رہا تھا وہ آپ نے پورے جمع کرانے, اگر درخواست میں نام نکلا قرآن اندازی میں تب بھی نہ نکلا. اب یہ ہوگا کہ آپ صرف 2 لاکھ روپے دے کے اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ کا نام آ جاتا ہے تو اگلے 15-20 دنوں میں آپ نے 4 لاکھ روپے مزید دینے ہیں, اور پھر جنوری میں فیبرری میں آپ کو جو ہے ریمیننگ پیسے دینے ہیں جتنے کا بھی کل حج ہے. تو ایک تھوڑی سی سہولت حجاج کے لیے پہلی دفعہ یہ کی گئی ہے کہ وہ پیسے اپنے قسطوں میں دے سکتے ہیں, اگر نام نہیں آتا تو 2 لاکھ روپے ہی واپس لے لیں گے. تو ایک تو یہ بھی حجاج کے لیے اچھی بات ہے. ایک جو تیسری پابندی اس دفعہ عائد کی گئی ہے وہ سعودی حکومت کی طرف سے کی گئی ہے, اور وہ بہت زبردست پابندی ہے. وہ پابندی یہ ہے کہ اس دفعہ کہا گیا ہے کہ صرف صحت مند لوگ حج پہ آئیں گے. اچھا. ہاں, اعزاز, ہمارے یہاں انفارچونیٹلی یہ بڑا ہوتا تھا کہ جی ہمیں ویسے تو پوری زندگی خیال نہیں آتا, لیکن اگر ہمارے کسی بزرگوں کو یا کسی بڑے کو یا کسی کو کوئی خدا نخواستہ کینسر یا علاج ہوا, چلو جس کو عمرے پہ لے جاتے ہیں یا حج پہ لے جاتے ہیں جس کو, تو وہ چلیں بری بات نہیں ہے. میں اس کو ظاہر ہے اللہ سے رجوع کرنا تو آپ آخری سانس تک کر سکتے ہیں, وہ تو ویسے آپ کسی جگہ سے بھی کر سکتے ہیں. لیکن اعزاز یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ اس طرح کے لوگوں کو لے کے جاتے ہیں تو وہ ان کے لیے اپنے لیے کافی مشکلات ہیں, کیونکہ حج تو بہت مشقت کا کام ہے, اور عمرے پہ بھی آپ کو کافی طواف اور یہ جانا آنا, اور اگر کوئی لا علاج مرض ہو تو ظاہر مریض کے لیے بھی مشکل. پھر اس کے جو لوائقین ساتھ جا رہے ہوتے ہیں, عزیز و اقارب جا رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں. پھر جو لوگ وہاں پہ آلریڈی حج کے اوپر یا عمرے کے اوپر آئے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی سم ٹائم اس میں ڈیفیکلٹی آتی ہے. اس دفعہ سعودی حکومت نے کیا کیا پابندیاں لگائیں. ایک تو یہ جی کہ ڈائلیسس پہ جو لوگ ہیں نا وہ حج پہ نہیں جائیں جا گے. سکیں گے. ٹھیک ہے. اس کے گردے علاوہ کے جو مریض ہیں جو ڈائلیسس پہ ہیں, ہارٹ وہ اٹیک یا ایون اگر آپ کو سانس پھولنے کی بیماری ہے جس میں وہ سم ٹائم آپ کو وہ ٹھیک ہے. جو ہے وہ استعمال کرنا پڑتا ہے آپ کو, وہ تو اگر سانس پھولنے کی سویر بیماری ہے یا پھیپھڑوں کی بیماری ہے تو ایسے لوگ بھی جو ہیں, یا جن کے جگر کے مسائل ہیں, سم ٹائم آپ کو اچھا. پتہ ہے کہ جگر کی بڑی سنگین بیماریاں پاکستان میں بھی بہت عام ہیں. اس کے علاوہ اعزاز, پانی پیٹ میں بھرا ہونا یا اس طرح کی بیماریاں جس میں جو ہے نا بندے کے لیے چلنے پھرنے میں یا موومنٹ میں پھر وہ بیماریاں جو پھیل سکتی ہیں, جو ٹی بی ہے جیسے, وہ لوگ نہیں جا سکیں گے. ڈینگی, کرونا, انفلوئنزا, گردن توڑ بخار, یہ سارے لوگ نہیں جا سکیں گے. اس کے علاوہ اعزاز اس دفعہ پھر یہ کہ اگر 7 ماہ سے زیادہ کسی کی پریگننسی ہے تو وہ بھی خواتین بھی نہیں جا سکیں گے, ان کے اپنے لیے بھی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اور ایک جو زبردست بات ہوئی ہے کہ نہ صرف یہ کہ جسمانی بیماریوں کے علاوہ بلکہ اگر نفسیاتی عوارض ہوں شدید نوعیت کے تو وہ لوگ بھی حج کے اوپر اس دفعہ نہیں جا سکیں گے. تو یہ جو ہے نا ایک تھوڑا ریسٹرکٹ کیا گیا, اس لیے کہ جو لوگ وہاں پہ آئیں وہ صحت مند ہوں اور ایک دوسرے کے لیے کم از کم مسائل یا بیماریوں کا سبب نہ بن سکے. اس کے علاوہ 12 سال سے کم عمر کے جو لوگ ہوں گے ان کو بھی
حج پہ جانے کی اجازت نہیں ہوگی. اچھا، یہ پہلی دفعہ اتنی اسٹرکٹ یہ پالیسی جی آئی ہے؟ جی یہ اسٹرکٹ پالیسی پہلی دفعہ آئی ہے، کم از کم بیماریوں کے حوالے سے پہلی دفعہ آئی ہے، نامحرم کے حوالے سے پہلی دفعہ تھوڑا ریلیکس بھی کیا گیا خواتین کو. لیکن یہ جو تھا نا کہ بہت چھوٹے بچے، ان کے لیے بھی ابھی دیکھیں اس سال حج پہ شدید موسم کی وجہ سے کتنے حجاج کرام جو تھے وہ شہید ممکن. ہو گئے ہیں، وہ ڈیتھ ہو گئی ہیں، ان کی واقعہ اچھا ہو گیا. آصف، ویسے میں اب آپ کو ایک بات بتاؤں، محمد بن سلیمان آپ کو پتہ ہے کہ وہ اب سعودی فرما روا ہیں. انہوں نے ڈراسٹک تبدیلیاں لے کے آئے ہیں، اور جو ریولوشنری میں کہوں گا تبدیلیاں سعودی عرب میں لے کے آ رہے ہیں، ان کا وہاں پر جو لوکل ہے وہ ان کا بڑا خیر مقدم جو ہے وہ ہمیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ جو پالیسی آپ نے پڑھ کے ابھی سنائی ہے، میں ایز اے پاکستانی، اور ظاہر ہے ہم مسلمان ملک میں رہتے ہیں، مسلمان ہیں، مجھے یہ پالیسی بڑی بہتر لگی ہے. اس میں دو چیزیں بڑی مجھے اٹریکٹ کی ہیں. ایک تو یہ کہ جو بیمار لوگ ہیں، جو آلریڈی پریشانی کا شکار ہیں، ان کو ریسٹرکٹ کیا ہے انہوں نے ایز اے پالیسی. یہ بہت میرے خیال میں اچھا اقدام ہے. اس سے ہمارے یہاں سے حاجی جاتے ہیں ادھر، اور پھر وہاں پر کوئی موسم شدید ہو جائے یا کوئی اور واقعہ ہو جائے، بھگدڑ، آپ کو پتہ ہے بعض اوقات بھگدڑ بھی اسٹیمپیڈ ہو جاتی ہے، اس میں یہ لوگ بھاگ نہیں سکتے اور ہماری ہلاکتیں ہو جاتی ہیں، اس سے بچیں گے. دوسرا، خواتین کے حوالے سے بڑا ایک ڈیسائسو اقدام کیا ہے. تو میرے خیال میں یہ پالیسی خالی پاکستان کے لیے تو نہیں ہے، یہ ہاں تو پوری جی دنیا کے لیے ان کی یہ پالیسی ہے. سب کے لیے تو اس اعزاز. کا مطلب کیا ہوا کہ وہاں پر اب سعودی عرب میں جو خواتین ہیں وہ بھی انڈیپینڈنٹلی جا کر حج کر سکیں گے. اعزاز بیسیکلی نا پالیسی تو ہمارے لیے نہیں ہے، سب کے لیے، لیکن وجہ شاید ہم ہی بنے ہیں اس کی. شاید. اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. چند ممالک ہیں، 3-4 ممالک ہیں 56 اسلامی ریاستوں میں سے، جہاں سے صرف میجورٹی بوڑھے لوگوں کی حج اور حج کے اوپر جاتی. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں ایک کنسیپٹ ہے کہ آپ ساری زندگی اپنے اعمال جو ہیں وہ جیسے بھی ہیں ان کو ان کے ساتھ جئیں. زندگی بھر جو بھی آپ نے سرکار میں، اپنی نوکری میں یا کاروبار میں آپ جو اللہ اور اس کے رسول نے احکامات بتائے ہیں، یا جو ایک اچھے شہری کے حقوق و فرائض ہیں، وہ بھلے ادا نہ کریں، لیکن آپ نا آخری عمر میں اس رقم سے جو آپ نے جیسے تیسے کیے نا، اس سے آپ نا حج کر کے تو اللہ کے نزدیک نا ایک سارے گناہ معاف کر دیں. نیک ہونے کی اور وہ بچے کی طرح پاک ہونے کی کوشش کرتے وہ ہیں ہندو ہمارے. کہتے ہیں گنگا اشنان کر جی لیں. تو ہمارے پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، یہ کچھ ممالک ہیں جہاں سے بوڑھے لوگ بہت زیادہ جاتے ہیں حج کے اوپر. اس کی ایک وجہ شاید غربت بھی ہو سکتی ہے کہ بہت سارے لوگ تو بہت تھوڑے تھوڑے پیسے پوری زندگی بچاتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں عمومی ایک بات کروں کہ ایک تاثر ہے کہ یار ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، حج پہ چلے جائیں گے. تو جبکہ باقی دنیا سے دیکھیں، ملائیشیا میں شاید ہے کہ آپ شادی کے بعد فرض ہو جاتا ہے کہ آپ جائیں گے، حج کرنے. یا ہاں یوتھ میں، باقی ساری دنیا سے یوتھ آتی ہے. ہمارے ہاں بوڑھے لوگ جاتے ہیں تو بیچارے نیچرلی ان کے اندر کچھ نہ کچھ 2-4 گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی مسائل ہوتے ہیں، تو وہ اس سے کیا ہوتا ہے ان کے اپنے حج کی کوالٹی، چلیں وہ تو اللہ تعالیٰ قبول کرے، وہ بیچارے بڑی مشکل سے کرتے ہیں، لیکن آپ سم ٹائم دوسروں کے لیے وہاں پہ مسائل کا شکار ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ بات اچھی ہوگی. دوسرا اعزاز، سعودی حکومت کو یہ بات پتہ لگ گئی ہے کہ تیل کی انکم اب وہ نہیں رہی، تو اب ہمیں اپنے جو ایوینیوز ہیں دوسرے فنڈز جنریٹ کرنے کے، ان کے اوپر جانا ہوگا. جس طرح ٹورزم کے اوپر اب وہ فوکس کر رہے ہیں، پھر اپنی مذہبی ٹورزم کو پراپرلی وہ ایک پروفیشنل اس کے اندر دیکھیں. پہلے آپ کو وہ اب سال کا بھی آپ کو ویزا دے رہے ہیں جس کے اوپر آپ عمرہ پورا سال جا کے کر سکتے ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ وزٹ کریں، آئیں، اور آپ وہ ان کی فنڈز جنریٹ بھی ہو سکیں اور لوگوں کے لیے سہولت بھی ہو سکے. ٹھیک بات. تو یہ خیر کچھ چیزیں ہیں اعزاز. اور اس دفعہ شارٹ ٹرم حج بھی اناؤنس کیا گیا جو کم دنوں کا ہوگا. تو یہ اس کی ہائی لائٹس تھیں. تو اب اعزاز میرا خیال ہے آپ سے احوال جانتے ہیں، جو آپ پاسپورٹ کی بات کر رہے تھے، اور آج آپ نے کمیٹی بھی کور کی ہے جس میں ایک ایم این اے صاحب جو ہیں مسلم لیگ نون کے، انہوں نے آئی جی اسلام آباد کو کہا ہے کہ میں آپ کو باہر اٹھا کے پھینک دوں گا. تو یہ کیا بات ہوئی تھی؟ خرم نواز آپ کو پتہ ہے انٹیریئر کمیٹی کے سربراہ ہیں اور اسلام آباد سے ایم این اے. اچھا، خرم نواز کا چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی وزارت برائے داخلہ ہے. تو خرم نواز جو ہیں، آپ کو تھوڑا سا میں ان کا بیک گراؤنڈ بتاؤں. یہ پچھلی دفعہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر رکن قومی اسمبلی تھے، اور یہ پچھلی دفعہ بھی اسلام آباد میں جو پارلیمنٹ ہے اس میں اسٹینڈنگ کمیٹی فار انٹیریئر ہی کو دیکھ رہے تھے، اور بلکہ اس کو ہیڈ کر رہے تھے. تو انہوں نے ایٹ دیٹ ٹائم کچھ جو قانون سازی کی جو بڑی کنٹروورشل تھی، وہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن ایک ان کا کریڈٹ ہے
کہ وہ اسلام آباد کے شہریوں کے اوپر بڑی توجہ دیتے ہیں، یا اسلام آباد کے لوگوں کے والے سے جو ایشوز ہیں وہ وہ سارے ایشوز کو وہ لے کے آتے رہتے ہیں. وہ درست ہیں، غلط ہیں، صحیح ہیں، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن وہ لے کے آتے ہیں. آج آئی جی اسلام آباد سے وہ بریفنگ لے رہے تھے. آئی جی اسلام آباد ناصر رضوی ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور وہ بریفنگ دے رہے تھے. تو بظاہر مجھے بات کوئی سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کیا ہوا، کیوں غصے آئے، لیکن جس وقت میں وہ سن رہا تھا ساری گفتگو، تو وہ بریفنگ دیتے دیتے جو خرم نواز ہیں انہوں نے جو اسلام آباد پولیس کی کارکردگی کے اوپر کوئی طنز کیا یا اعتراض کیا، کرٹیسائز کیا، تو جو آئی جی اسلام آباد ہیں انہوں نے کہا کہ سر یہ آپ کی رائے ہے یا آبزرویشن ہے. تو اس کے اوپر نا تلخی کا باقاعدہ آغاز ہو گیا. تو دیگر جو اراکین پارلیمنٹ ہیں وہ بھی تھے، لیکن حامد رضا جو ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے ہیں، انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں یہ بات درست نہیں ہے. آپ جب فیصل آباد میں تھے تو تب بھی آپ لوگوں کے ساتھ کرتے تھے، لیکن ابھی شاید آپ کی ایگو بڑھ گئی ہے. تو انہوں نے، حامد رضا نے ایک اعتراض کیا. بعد میں جب پروسیڈنگ آگے بڑھی تو غصہ آ گیا خرم نواز صاحب کو. خرم صاحب نے کہا کہ جو چیئرمین کمیٹی ہیں کہ اگر آپ نے یہ وردی نہ پہنی ہوتی اور آپ کی وردی کے اوپر یہ پاکستان کا بیج نہ لگا ہوتا یہ تو میں آپ کو اٹھا کے باہر پھینک دیتا، باہر بھیج دیتا. اچھا یہ اتنا غصے میں آئے. لیکن اس کے اوپر جو آئی جی اسلام آباد ہے ناصر رضوی، انہوں نے بھی حالات کو بھانپ لیا. انہوں نے ہوتا تو یہ ہے نا کہ لوگ ایک دم غصے میں آتے ہیں، ریئیکٹ کرتے ہیں. ظاہر ہے ڈیکورم ہے پارلیمنٹ کا، جہاں پر سرکاری افسران کو، تمام لوگوں کو اس ڈیکورم کا خیال رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ بڑی ایک مقدس جگہ ہے آئین کے اعتبار سے. تو جو ناصر رضوی ہیں اس کو بھی پورا کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے چیزوں کو وہاں پہ روکا. اس نے کہا جی نہیں، میں آپ کا پورا احترام کرتا ہوں، اور میں جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کا پورا احترام کرتا ہوں اور میرا مقصد آپ کی توہین ہرگز نہیں ہے، تو اس کا مطلب پوری فورس کہہ رہی ہے، کیونکہ میں 10,000 سے زائد کی فورس کا سربراہ ہوں. اس سے پہلے بڑے ویلڈ نکات جو ہیں وہ زرتاج گل صاحبہ جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، انہوں نے اٹھائے، اور وہ باتیں ان کی ٹو بی فیئر وہ ٹھیک تھیں. ایک تو انتظار پنجوتا کے بارے میں انہوں نے اٹھایا کہ جی یہ اسلام آباد پولیس کی وردیوں میں لوگ اٹھائے جاتے ہیں یا اسلام آباد سے لوگ اٹھائے جاتے ہیں، تو اسلام آباد پولیس کیا کر رہی ہوتی ہے. اور یہ معاملہ خالی پی ٹی آئی کا نہیں ہے، یہ سول سوسائٹی کا بھی ہے، یہ نون لیگ کا بھی ہے. نون لیگ میں کے لوگ بھی جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے اٹھائے جاتے رہے تو اسلام آباد پولیس کے کچھ فرائض بنتے ہیں. تو خیر یہ موٹی بات تھی. آج یہ ہوا. اعزاز، میں ویسے ایک بات آبزرو کرتا ہوں. میں دیکھیں کورٹس بھی جاتا ہوں اور پارلیمنٹ بھی جاتا ہوں، تو میں عدالتوں میں دیکھتا ہوں کہ جج کہتے ہیں کہ 10 منٹ میں وزیر اعظم پیش ہو، نہیں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ٹھیک. پھر میں جب پارلیمنٹ جاتا ہوں تو وہاں کمیٹیوں والے کہتے ہیں کہ میں تو تمہیں اٹھا کے باہر پھینک دوں گا، ایسے تم ہی نے وردی نہ پہنی ہو. اور خاص طور پہ ایک کمیٹی ہوتی ہے استحقاق کی. اعزاز، اس میں ایسے مضحکہ خیز کیسز آتے ہیں. ایم این اے صاحب کہتے ہیں جی یہ فلاں ایس پی صاحب آئے ہوئے ہیں جی پیش ہونے کے لیے، ایس ایس نہیں پی صاحب آئے نہیں ہوئے ہیں. آصف، ایک جو استحقاق، ہر محکمے کے لوگ آئے ہوتے ہیں اعزاز وہاں پہ. میں جی ایئرپورٹ گیا تو میرے سے سیدھے منہ بات نہیں ہوئی. میں نے جی فون کیا تو فون نہیں اٹھایا، تو استحقاق آصف آپ یہ بات کر رہے ہیں، تحریک میں استحقاق ڈال دی. استحقاق کا آپ کو کہانی سناؤں تو آپ سن کے ہنسیں گے کہ ایک رکن قومی اسمبلی تھے، وہ شاید ابھی بھی ہیں، انہوں نے ایک دفعہ استحقاق کمیٹی میں پیش کیا کہ میں فلاں میں جگہ پہ رہ رہا ہوں، فلاں ایم این اے میں، ایم این اے ایک جو جگہ فلاں جگہ رہا ہوں، تو مجھے غلط کمرہ دیا گیا، ساتھ والے کمرے میں جو بندہ تھا وہ خراٹے مارتا رہا اور میں سو نہیں سکا. اس وجہ سے اس کے جو کسٹوڈین کو بلا لیا کسٹوڈین کو گیا. بلا لیا گیا، اور بلایا گیا بائی اور دا وے. اعزاز صرف بلایا نہیں جاتا، 5 دفعہ تو بلا کے واپس بھیج دیا جاتا ہے. پورے اکراس دی کنٹری لوگ آتے ہیں کہ ایم این اے صاحب کا فون آیا تو آپ نے نہیں اٹھایا، تو انہوں نے استحقاق طریقے استحقاق جمع کرا دیے تو آپ آئیں. وہ چترال سے آئیں گے یا وہ کے پی سے آئیں گے یا وہ کراچی سے آئیں گے یا وہ لاہور سے آئیں گے، کہیں سے بھی آئیں گے، دور دراز علاقے سے، اور سرکار کے خرچے پہ آئیں گے، سرکار کے خرچے پہ یہاں رہیں گے، اور انہیں کہا جائے گا کہ اس دفعہ آپ کا نمبر نہیں ہے، آپ نے نیکسٹ تاریخ پہ آنا ہے. اچھا، ایک طرف تو وہاں ایم این اے صاحب کی آتما شانت ہو رہی ہے، دوسری طرف پیپل آف پاکستان کے خرچے پہ وہ 4 دفعہ آئیں گے، چوتھی دفعہ ان کی وہ بےزتی ہوگی. ان کو سم ٹائم تو سنتی بھی نہیں ہے کمیٹی، وہ کہتے ہیں خاموش رہیں آپ نے بات کرنی ہوتی تو ادھر کر لیتے، اور پھر اینڈ پہ اپالوجی کرائی جاتی ہے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ جہاں پہ بھی ہم پاکستانی، ہمارے پاس کوئی اختیار ہوتا ہے نا اعزاز،
ہم وہ پورا ایک دفعہ میٹر مار کے چیک کرتے ہیں بھی سوئی 120 پہ جاتی ہے کہ نہیں. یار یہ غلط روش ہے, یہی تو وجہ ہے کہ ہم آگے نہیں چل پا آصف رہے. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں اور میں ذاتی طور پہ جی سمجھتا ہوں کہ جو خرم نواز ہیں چیئرمین کمیٹی وہ بھی کوئی زیادہ غصے میں آ گئے, یہ درست اچھا نہیں تھا. اعزاز, لیکن دوسری ایٹ دی سیم دوسری ٹائم سائڈ بھی ہے دوسری, لیکن نہیں میں وہ میں نے کم دیکھا ہے, وہ میں نے کم دیکھا ہے. آصف میں آپ کو سم ٹائم بیوروکریٹس آ کے تو وہ بھی آ کے کمیٹی میں یا وہ بڑا شو کرتے ہیں کہ میں ادھر بھی, سم ٹائم میں نے وہ کیسز بھی دیکھے ہیں جو کمیٹی, لیکن ان کو کمیٹی ٹھیک کر لیا کرتی ہے کیونکہ وہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں. آصف میں آپ کو عرض کروں کہ ایسے یہاں پہ سپر بیوروکریٹ بھی ہیں جو کہ نہ تو پارلیمنٹیرین کی دسترس میں ہیں اور نہ ہی وہ پارلیمنٹ کمیٹیوں کی میں آتے دسترس ہیں, میں ہیں. وہ بعض اوقات آنا بھی پسند نہیں کرتے. پسند نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہے, صحیح آپ کہہ وہ رہے ہیں, بڑے بالکل آپ صحیح کہہ رہے طاقتور بیوروکریٹ ہیں ہیں. اور وہ ان کے بارے میں پہلے ہی کمیٹی کے چیئرمین کو یا کمیٹی ممبرز کو بتا دیا جاتا ہے اس کو کچھ نہیں کہنا, اور نہیں کہا جاتا اس کو. اور بائی دا وے ہم سول بیوروکریسی کی بات کر رہے ہیں ہم اعزاز, سول باقی بیوروکریسی کی بیوروکریسی بات تو کریں, باقی تو اچھا. اپنی جگہ میں ہے نا. اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ایک بڑا دلچسپ واقعہ اس کے اوپر سنا پلیز سکتا ہوں. پلیز پلیز. ایک دفعہ ہوا یہ کہ چودھری قمر زمان جو ہے نا, جو چیئرمین نیب تھے, پہلے بیوروکریٹ رہے ہیں, جی آپ تو بڑا کلوزلی ان کو کور جانتا کرتے بھی رہے, ہوں میں سیکرٹری ان کو. داخلہ جی بھی جی رہے ہیں, وہ جنرل ضیاء کے ساتھ وہ جی اسٹاف جی افسر بھی تھے. تو اے وہ ڈی جب سی تھے وہ. جی تو وہ جب وہ آئے ایک دفعہ بطور چیئرمین نیب آئے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں, کوئی آڈٹ آبجیکشنز تھی تو وہ چیئرمین کو آنا پڑا. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین اس وقت جو تھے, یہ بات ہے 2013 سے 2018 کی مسلم لیگ نون کی حکومت کی, تو وہاں پہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تھے سید خورشید شاہ. سید خورشید شاہ صاحب کی وہاں پہ 2 انکوائریز نیب کے اندر جو ہے نا اپنی ان کی چل رہی تھی. تو اب وہ آڈٹ پیراز کے اوپر جو ہی وہ بات کے لیے فلور دیتے تھے تو وہ پہلے ہی کہتے تھے کہ چودھری صاحب آپ کا میرا خیال ہے اس میں یہ تو ویسے ہو گیا ہوگا, لیکن ایک وضاحت وہ پہلے خود دے دیتے تھے خورشید شاہ صاحب. تو وہاں پہ نا بیٹھے ہوئے تھے اپوزیشن کے ممبروں میں سے عارف الوی. تو عارف الوی کیونکہ ممبر تھے تو انہوں نے کہا جی کہ میں بھی چیئرمین سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. تو انہیں الاؤ کر دیا گیا. تو انہوں نے جب پوچھنا شروع کیا تو چودھری قمر زمان جو ہیں وہ کیونکہ بڑے طاقتور بیوروکریٹ ہیں تو انہوں نے ان کی بات کو کاٹتے ہوئے, عارف الوی جو ہیں ان کی بات کو کاٹتے ہوئے انہوں نے کہا جی کہ نہیں وہ اس میں یہ تھا ایسے. جب انہوں نے بات شروع کی تو میں نے اتنے غصے میں کبھی بھی نہیں دیکھا عارف الوی کو, جو بعد میں صدر پاکستان بھی ہوئے پی ٹی آئی کے ایم این اے. انہوں نے کہا مسٹر ہاؤ ڈیئر یو, تم نے مجھے کیسے میری بات کاٹی. اب سناٹا ہو گیا پورے کمیٹی حال میں, میڈیا بھی دیکھ رہا ہے, سارے ممبر, چیئرمین بھی پریشان کہ یہ خورشید شاہ جو چیئرمین نیب نہیں, چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی اور چیئرمین نیب تو ششتر رہ گئے. تو عارف الوی نے کہا کہ قلم اٹھاؤ مسٹر, قلم اٹھاؤ اور میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو لکھو اور اس کا مجھے شکوار جواب دو. اب چیئرمین نیب نے قلم اٹھائی تو عارف الوی نے ان سے کہا کہ نمبر 1 یہ بتاؤ, نمبر 2 یہ. اب اس نے ساری ڈکٹیشن لی. تو کمیٹیز جو ہیں وہ بڑا زبردست کام بھی کر سکتی ہیں, بڑی ان کی طاقت بھی نہیں, ہوتی ہے. لیکن اس میں یہ جو بات آپ نے سنائی ہے کہ اس میں تو آپ بتایا نا کہ عارف الوی نے کس طرح اسرٹ کیا, جی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس پہ وہ جو قمر زمان چودھری ہیں انہوں نے بھی ریئیکٹ نہیں کیا. نہیں وہ نہیں انہوں کیا, نے وہ ساری نے چیزیں 100% اوبے کیا. اوبے کیا. اور ادروائز میں آپ کو بتاؤں جو قمر زمان چودھری ہیں ان کا ظاہر پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے. وہ فوج میں تھے, پھر اے ڈی سی تھے, جنرل ضیاء اللہ کے اے ڈی سی تھے, بڑی دلچسپ واقعات ہیں. اور بعد میں وہ بیوروکریسی میں آ گئے, پھر وہ سیکٹری انٹیریئر ہی نہیں رہے, سیکٹری کشمیر افیئرز کو بھی وہ دیکھتے رہے اور بھی وزارتیں دیکھتے رہے. تو یہ جو بیوروکریٹ ہوتے ہیں وہ بھی بڑے سمجھدار ہوتے ہیں, لیکن بعض جو ہوتے ہیں ان کے بھی بڑے ٹینکلز ہوتے ہیں. جی جی. اور تو ہمارے جو سب سے پاورفل چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی سمجھے جاتے ہیں وہ چودھری نثار علی کوئی خان تھے, شک ہی نہیں. 2008 سے 2013 تھے. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ڈیفنس پروڈکشن کے آڈٹ آبجیکشنز جو تھے ان کو ایڈریس کرنے کے لیے, ظاہر ہے کہ وہاں محکمے سے لوگ آتے ہیں, تو 2 لیفٹیننٹ جنرل سامنے ان کے بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک معاملے پہ جو پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر جب رپلائی کر رہے تھے تو بیچ میں ایک لیفٹیننٹ جنرل جو تھے انہوں نے وضاحت دینے کے لیے ہی ایک لقمہ اپنے بندے کو دیا. تو چودھری نثار علی خان اسی طرح غصے ہو گئے, انہوں نے کہا مسٹر ہاؤ ڈیئر یو, اور یہ اور وہ, انہوں نے کہا انٹروڈیوس یور سیلف. تو اب وہ لیفٹیننٹ جنرل صاحب کہہ رہے ہیں مائی نیم از فلاں فلاں, اور یہ انہوں نے کہا کہ بیہیو, آپ نے تب تک بات نہیں کرنی جب تک میں آپ کو لاؤں گا. پوری میٹنگ میں اس کے بعد وہ لیفٹیننٹ جنرل خاموش بیٹھے رہے. اسی طرح آئی جی اسلام آباد ایک دفعہ آئے
اور کلیم امام آئی جی تھے، تو ان کو بلایا ہوا تھا، وہ آئے تو وہ پیچھے ایک ستون کے بیٹھ گئے، تو انہوں نے کہا کہاں آیا آئی جی؟ تو انہوں نے کہا جی میں ہوں جی، وہ آگے آگے بیٹھے، انہوں نے کہا آپ کو بیٹھنے کا کس نے کہا؟ تو وہ بڑا کمیٹی کے اندر بڑا بڑا دلچسپ. اچھا اعزاز، یہ تو لمبی باتیں کبھی پھر بھی سنائیں گے ہاں آپ کو. ہاں پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز اور کمیٹیوں کی پروسیڈنگز میں کیا دلچسپ، اس کے اوپر کوئی علیحدہ ایک نشست رکھیں گے. تو اعزاز ایک لاسٹ جو آپ وہ بات کر رہے تھے پاسپورٹس کے حوالے سے، اس کی بالکل. پلیز اگر اپڈیٹ دے آصف، دیں. پاسپورٹ کا مسئلہ آپ کو پتہ ہے، اور پاسپورٹ کا مسئلہ آج انٹیریئر کمیٹی میں بھی اٹھایا گیا ہے. فرینکلی اسپیکنگ ہم اسی پلیٹ فارم پہ بتاتے رہے ہیں، آپ بھی اور میں بھی بتاتے رہے ہیں کہ پاسپورٹ کا مسئلہ 1-2 ماہ میں حل ہو جائے گا. سوری، یہ یہ کاٹ دیجیے گا. یہ فائل کا ہاں نہیں، وہ کاٹ دیں گے. اچھا تو آصف، آپ کو پتہ ہے پاسپورٹ کا بڑا سیریس مسئلہ ہے. اسی پلیٹ فارم پہ ٹاک شاک میں ہم بتاتے رہے ہیں کہ کیا اپڈیٹس ہیں پاسپورٹ کے حوالے سے، اور بیک لاگ بہت زیادہ تھا، اور ہمیں جس طرح بتایا گیا تھا اور ہم نے ذمہ داری سے رپورٹ کیا کہ 2 سے 3 ماہ میں مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن اب ٹائم زیادہ گزر گیا ہے، لیکن مسئلہ ابھی بھی پوری طریقے سے حل نہیں ہوا. آج یہی معاملہ پاسپورٹ کا اٹھایا گیا ہے کمیٹی میں، انٹیریئر کمیٹی میں، اور وہاں پر بڑا اعتراض کیا گیا ہے. تو اس پر جو پاسپورٹ کے ڈی جی ہیں مصطفیٰ جمال قاضی، انہوں نے بتایا کہ ہم پاسپورٹ کو انڈیپینڈنٹ ایک اتھارٹی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں. فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کیوں؟ کہ ہم نے جو پاسپورٹ کی اشاعت کے لیے مٹیریل لینا ہوتا ہے، بعض اوقات مشینیں لینی ہوتی ہیں، تو اس کے لیے آپ پیسے کس سے مانگتے ہیں؟ حکومت فیڈرل سے. گورنمنٹ. حکومت کس سے مانگتی ہے؟ وزارت خزانہ سے. آپ وزارت داخلہ سے مانگتے ہیں کیونکہ آپ وزارت داخلہ کے انڈر ہیں. وزارت داخلہ پھر وزارت خزانہ سے مانگتی ہے، پھر وزارت خزانہ دیکھتی ہے کہ اس وقت ہم نے کون سی اہم چیز ہے وہ دینی ہے. تو یہ جب انہوں نے اتھارٹی بنانے کا انہوں نے کہا جی ہم نے کوشش کی، تو اس کی وزارت خزانہ نے مخالفت کر دی ہے. کیوں مخالفت کی ہے؟ اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور وہ بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ جو پاسپورٹ اینڈ امیگریشن ہے یہ کماؤ پوتا ہے، یہ سب سے زیادہ پیسے کما کر دینے والے اداروں میں شامل ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ جی 2 ہماری مشینیں جرمنی سے آ رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ جو فاسٹ ٹریک ہے اس کا بیک لاگ ہم نے ختم کر دیا، اور جو ارجنٹ ہے اس کا بیک لاگ ابھی موجود ہے. یعنی کہ انہوں نے ارجنٹ کا ہی بتایا، لیکن ایکچولی آرڈنری کا بھی بیک لاگ موجود ہے اور ارجنٹ کا بھی بیک لاگ موجود ہے. تفصیل سے انہوں نے چیزیں بتائی ہیں، لیکن انہوں نے ایڈمٹ ان مینی ویز کیا ہے کہ یہ مسئلہ ہے. لیکن مسئلہ کیا کہاں پر ہے؟ مشینوں کہ کی مشینیں نہیں ہیں. مشینیں آ رہی ہیں. تو آئی ہوپ کہ جو قاضی 2 صاحب ہیں، مشینیں اعزاز آئی ہیں. میں جو میری انہوں نے کہا کہ 2 مشینیں آ رہی ہیں. جی نہیں، 2 آئی بھی ہیں جو انسٹال ہو چکی ہیں، ٹھیک لیکن جب فردر 2 مشینیں آ جائیں گی تو پھر جو ہماری ڈیلی کی کیپیسٹی ہو جائے گی وہ ہماری ڈیلی جو اپلیکیشنز ہیں اس سے بڑھ جائے گی. ٹھیک تو ہے. یہ روٹین میں جو ارجنٹ پاسپورٹ ہوگا وہ چوتھے دن ڈیلیور ہوگا، اور روٹین کا پاسپورٹ 10ویں دن مل جایا کرے گا. ٹھیک ہے. لیکن اس میں اعزاز 2-3 چیزیں تھیں کہ یہ مشینیں جب خریدی گئیں تو ان کو دیکھنے کے لیے باہر جانا تھا، اس میں ان کی چھٹی اپروو نہیں ہوئی جو ڈی جی ہیں ان کی. حالانکہ وہ چھٹی کی ضرورت ٹھیک ہے. نہیں ہے، وہ اور تو لیکن ایک یہ ہے کہ جب سے مصطفیٰ جمال قاضی آئے ہیں تو انہوں نے ریفارمز بڑی کی ہیں. کم از کم آپ یہ دیکھیں کہ پاسپورٹ کے جو دوسرے بہت سارے لوگوں کو پاسپورٹ ایشو کرنے کے معاملات تھے ان کے حوالے سے انہوں نے بڑے اچھے اقدامات لیے ہیں. پھر اسی طرح لوگوں کو تو شاید یہ جو ایشو تھا جس میں جو لوگ باہر اسائلم لے کے اور وہ کرتے تھے، اس میں پہلی دفعہ یورپین ممالک کے احتجاج کے اوپر اور ان کے اصرار کے اوپر پاکستان نے پہلی دفعہ ان بین الاقوامی معاہدوں کے اوپر عمل درآمد کی کوشش شروع کی ہے کہ جس کے تحت اسائلم سیکرز جو ہیں ان کو اپنے ملک کا پاسپورٹ جو ہے وہ جاری نہ کیا جائے، کیونکہ جب باہر لوگ جا کے اپنے ملک کا نام برا کرتے ہیں تو پھر وہ واپس آتے ہیں تو وہ ویزا لے کے آئیں. نہیں. لیکن آصف، وہ گورنمنٹ نے اس کی پالیسی طے کر لی ہے، پالیسی طے. اور وہ اسحاق ڈار جو کہ نائب وزیر خارجہ ہیں اور نائب وزیر اعظم ہیں اور وزیر خارجہ، انہوں نے اس دن اناؤنس کیا ہے کہ ہم اسائلم سیکرز کو پاسپورٹ دیں گے. یہ پالیسی طے ہے. نو ڈاؤٹ کہ جو مصطفیٰ جمال قاضی ہیں انہوں نے ریفارمز دی ہیں، لیکن میرے خیال میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے اس بات کو انشور کرنا کہ پاسپورٹ جلدی سے جلدی یہ بیک لاگ والا مسئلہ ختم ہو، یہ مشینیں آئیں. جب وہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی ان کی جو پروفائل ہے وہ اوپر جائے گی. تو آئی ہوپ کہ مصطفیٰ یہ صاحب بھی ہوگا. وہ اور تیزی اعزاز سے دوسرا جو ایک ہمارے پاسپورٹ کی ایک جو اس کا ایک وقار ہے نا،
اس کی بحالی کے بھی بہت سارے اقدامات ہیں، کبھی اس کے اوپر ہم ایک شو کریں گے. بالکل بالکل کریں گے. وہ ان کی طرف پہلی دفعہ توجہ دی گئی ہے. جو نہیں اور یہ بھی تو ہے نا کہ آپ فیک پاسپورٹس کا ایشو تھا اور کاپیاں گم تھیں، اور اس کے لیکن اوپر بڑا آصف کام کیا میرا وہی پوائنٹ ہے کہ جو سب سے بڑی جو پرائمری رسپانسبلٹی کیا ہے کہ لوگ پاسپورٹ آپ سے مانگے آپ انہیں ٹائم پہ دیں. وہ کہ یہ مسئلہ ان کے دور کا نہیں، پہلے سے چلتا آ رہا ہے. جی جی لیکن آئی بلیو کہ جب یہ کریں جی گے جی تو اس وقت لوگ یہ ان کو تو خود سب سے خود پہلے ایڈمٹ ہونا کریں گے. چاہیے. ٹھیک ہے سب سے پہلی پرائرٹی یہی بالکل ہونی بالکل. چاہیے. تو آصف میرے خیال میں آج یہی ہے. آج تو یہی تھا. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. پروگرام کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ نے کوئی معلومات دینی ہے تو talkshock777@gmail.com پہ دیجیے. اللہ حافظ.